अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। अज़ीज़ बच्चों, आज गज़ल पर बात करने के लिए मैं राशिद सईदी आपसे मुखातिब हूँ। आज के लेक्चर में हम गज़ल पर बात करेंगे। ये लेक्चर बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले लेक्चर में हम गज़ल की बुनियादें और उसकी हैत यानी फॉर्म पर बात करेंगे, और दूसरे लेक्चर में हम उसके मौज़ूआत का तयन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भाई गज़ल है क्या। देखें, गज़ल आप लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि आप अपने स्कूल के दिनों से लेकर आप यानी 9th से शुरू किया होगा। इस वक्त फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दरमियान में आप लोगों को गज़ल भी पढ़ाई जा रही है। अभी तक भी उसके तयनात और मौज़ूआत जो है वो मुबहम होते हैं। कई दफ़ा अच्छे बच्चे, ख़ास तौर पर अच्छे बच्चे और ख़ास तौर पर बच्चियाँ, स्टूडेंट ये सवाल करती हैं कि हमें गज़ल क्यों पढ़ाई जाती है, क्या वजह है कि हम गज़ल पढ़ें। बुनियादी तौर पर उनके सामने कभी भी गज़ल की सूरत हाल को, गज़ल के मौजू को, गज़ल की सिन्फ को मुतय्यन ही नहीं किया गया, उसकी वजाहत ही नहीं की गई। देखिए, मसला कहाँ से होता है? मसला यहाँ से होता है कि जब उनको पढ़ाया जाता है कि गज़ल क्या है और उनको उस गज़ल के लुग़वी मफ़हूम बताया जाता है कि भाई औरतों से बातें करना या औरतों से मुताल्लिक़ बातें करना गज़ल है। जब लोग ये सुनते हैं, और ख़ास तौर पर एक देखें जवानी की दहलीज पर कदम रखते बच्चे जब ये सुनते हैं कि औरतों से बातें करना या औरतों से मुताल्लिक़ बातें करना गज़ल है, तो वो गज़ल को बेमानी समझते हैं। वो समझते हैं कि ये कोई शरीफाना चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर उन्हें उस्ताद जितना बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो गज़ल है वो गज़ाल से है कि बवक्त मर्ग गज़ाल के मुंह से जो तकलीफ़ दे आवाज़ें निकलती हैं, चीखने चिल्लाने की तकलीफ़ से जो आहें निकलती हैं, वो गज़ल कहलाती हैं। चाहे जितनी वजाहतें कर ली जाएं तो उनका इस पर एतमाद बहाल नहीं होता। यानी वो एक बरसग़ीर की एक तहज़ीबी सिर्फ़ को दिली तौर पर कबूल ही नहीं कर पा रहे होते। आज के लेक्चर में हम इस समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऐसा ही है कि जो शकूक व शुबहात हमारे जहन में डाल दिए गए उनकी हकीकत क्या है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये लेक्चर यानी ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल लेक्चर बुनियादी तौर पर फर्स्ट ईयर के तलबा के भी काम आएगा और सेकेंड ईयर के भी। फर्स्ट ईयर के कैसे कि फर्स्ट ईयर को साल अव्वल के तलबा, ख़ास तौर पर इसमें जो उनके समझना लाजिम है, हम इनमें इस्तिलाहात की बात करेंगे, वो सारी उनके बराह रास्त उनके पेपर से मुतालिक है। और साल दोम के तलबा जब तक गज़ल की हकीकत को नहीं समझेंगे तो इसकी वो तशरीह व ताबीर नहीं कर पाएंगे। तो इसको बाहर तौर इसको सही तरीके से समझना और कबूलना लाजिम है। अब हम बढ़ते हैं कि लुग़वी मफ़हूम तो हमने देख लिया कि गज़ल को लुग़वी मफ़हूम क्या हुआ कि औरतों की बातें करना और औरतों से बातें करना। अच्छा, और बवक्त मर्ग गज़ाल यानी हिरन के मुंह से निकलने वाली दर्दनाक आवाज़ें, चीखें, अच्छा ये भी गज़ल कहलाती हैं। इस्तिलाही इसका मफ़हूम क्या है, मानी क्या? आप देखें, इस्तिलाह भाई टर्मिनोलॉजी को कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को किसी ख़ास इल्म के तनाज़ुर में देखते हैं तो वो आम बरते जाने वाले लफ्ज़ से ख़ास मफ़हूम देते हैं, वो उसी इल्म से जोड़कर, जो अब ये इस्तिलाह कहलाते हैं। अब शायरी की इस्तिलाह में गज़ल क्या है भाई? गज़ल एक सिन्फ़ सुखन है, यानी शायरी की एक सिन्फ़ है, एक फॉर्म है, एक हैत है कि वो क्या, कौन सी फॉर्म, शेर जिसका हर शेर अलग और मुकम्मल मफ़हूम दे। यानी गज़ल वो नज़्म है, वो शायरी की किस्म है जिसका हर शेर अलग मानी दे, मुकम्मल मानी दे, जिसके शेर को समझने के लिए दूसरे अशार से जोड़ने की ज़रूरत न पेश आए, तो ये सिन्फ़ गज़ल कहलाती है। अब देखें कि अब गज़ल ये हो गई, तो भाई गज़ल की बुनियाद, गज़ल क्या है पता चल गया, तो गज़ल कहाँ से बरामद हुई है, ये गज़ल क्या है भाई? आमतौर पर फ़ारसी के शायर रूदकी को कि गज़ल का बानी कहा जाता है। अब ये जो कहा जाता है कि गज़ल कसीदे से दरामद हुई है, कि कसीदे से भाई इसका अख़ज़ किया गया। अब कसीदा क्या है? जब हमने समझने की कोशिश की थी असनाफ़ नज़्म को, असनाफ़ अदब को, तो हमने कसीदे को भी समझने की कोशिश की थी कि ये
زندہ بالخصوص دنیا دار شخص کی تعریف میں کہی جانے والی نظم ہے جس کو ایک خاص فارمیٹ ہوتی ہے. اس جو یہ نظم ہوتی ہے اس میں ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے. ایک تشبیب ہوتی ہے, پھر گریز ہوتا ہے, پھر مدح ہوتی ہے, پھر وہ طلب کی جاتی ہے اس میں چیزیں. خاص طور پر دیکھیں یہ جو ہم بنیاد اس کی باندھتے ہیں کہ قصیدے کے اندر جو تشبیہ ہوتی ہے, یعنی کہ جب بھی بات شروع کی جاتی ہے تو بھائی آغاز کے ساتھ جب وہ بات شروع کی جاتی ہے تو کسی طریقے سے جو شاعر کو بات کو جوڑنا ہوتا ہے. پہلے غیر متعلق باتیں کرتا ہے, پھر اس کو اپنے قصیدے سے متعلق کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو غیر متعلق باتیں تھیں, یعنی وہ براہ راست اس میں شخصیت کی تعریف نہیں آتی تھی, وہ تشبیہ کہلائی اور بعد میں وہ ایک الگ صنف سخن بن گئی, یعنی کہ غزل. اب دیکھیں یہ ہے غزل جو آج بعد میں باقاعدہ صنف سخن بنی, بلکہ تہذیبی صنف سخن بنی. اب یہ ہم آج کے اس لیکچر میں تو ہم غزل کی حید پر بات کریں گے کہ غزل ہوتی کیا ہے, غزل کو ہم کیسے پہچانیں گے. بھائی دیکھیں غزل کو پہچانے آپ 9th میں غزل پڑھی, 10th میں غزل پڑھی, فرسٹ ایئر میں پڑھی, سیکنڈ ایئر میں بھی آ گئے. دیکھیں غزل آپ نے نظم کا حصہ کھولا, ظاہری طور پر دیکھتے ہی آپ پہچان لیتے ہیں کہ غزل اور نظم میں کیا فرق ہے. دیکھیں کہ آپ کو شکل پہ نظر پڑتی ہے, نظم پہ غزل پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو بے عنوان نظم ہوتی ہے, وہ شاعری جو بے عنوان ہوتی ہے وہ غزل کہلاتی ہے. یعنی غزل کی ایک پہچان ہمارے پاس آ گئی کہ غزل بے عنوان ہوتی ہے, غزل کا عنوان نہیں ہوتا. پھر آگے بڑھتے ہیں تو غزل کی فارمیٹ میں, اس کی شیپ میں ہمارے پاس کچھ چیزیں آتی ہیں کہ بھئی غزل میں مطلع ہوتا ہے, غزل میں مطلع ہوتا ہے, غزل میں مقطع ہوتا ہے, غزل میں قافیہ ہوتا ہے, غزل میں ردیف ہوتی ہے. اچھا, غزل ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے, غزل میں تخلص برتا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اب اس کو مطلب بات کر لیتے ہیں, تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کر لیتے ہیں. بھئی مطلع, کہ جب ہم نے بات کی غزل میں, مطلع کسی اور نظم میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ غزل کی جو صورت ہے, جو حیت ہے, اس کے مطلب یہ لازمہ ہے چیزیں کہ آپ دیکھیں غزل کی شرط تو صرف ایک ہے, غزل کی شرط ہے قافیہ, غزل کی شرط ہے قافیہ, لیکن اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی ہیں. تو قافیہ پہلے اس کو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ قافیہ کیا ہے. بھئی قافیہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں, قافیہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جو کہ غزل میں چلے آتے ہیں. اور بنیادی طور پر جو غزل کا پہلا شعر یعنی جو مطلع ہوتا ہے, اب یہ مطلع کی تعریف بھی اس میں آ گئی کہ مطلع غزل کا وہ شعر جو کہ عام طور پہ پہلا ہوتا ہے, اور اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ ہوں, ہم ردیف ہوں. تو قافیہ ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتا ہے. اب عموماً جب شعر شروع ہوتا ہے, مصرع شروع ہوتا ہے, مصرے کے عموماً آخر میں ہی قافیہ ہوتا ہے, ردیف سے ذرا پہلے اگر ردیف ہو تو قافیہ شرط ہے. قافیہ کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی. دیکھیں مطلع کے بغیر ہو سکتی ہے, مقطع کے بغیر ہو سکتی ہے, تخلص کے بغیر ہو سکتی ہے, لیکن قافیہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. قافیہ ہم آواز الفاظ. اور ردیف, ردیف وہ ایک لفظ ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں جو قافیہ کے بعد آتے ہیں اور جو کہ تم غزل میں دہرائے جاتے ہیں, جو کہ تم غزل میں دہرائے جاتے ہیں, ردیف کہلاتے ہیں. ردیف کے کو سمجھنے کا ایک بڑا کمال کرینہ ہمارے ایک استاد محتشم نے بتایا تھا کہ پرانے زمانے میں جب گھوڑ سواری کی جاتی تھی, گھوڑے پر سفر کیا جاتا تھا, تو اور جب اس وقت جب یہ زین نہیں ایجاد ہوئی تھی, لگاموں کا تصور نہیں تھا, تو کیا ہوتا تھا کہ جو گھوڑ سوار ہوتا تھا وہ گھوڑے کی پیٹھ پر چھلانگ لگا کے بیٹھ جاتا تھا اور گھوڑے کے عیال کو یعنی اسے گردن پر لگے بالوں کو کس کر پکڑ لیتا تھا, نیچے سے اپنی ٹانگوں کو مضبوطی سے تھام لیتا تھا, ادھر سے اس کے بالوں کو تھامتا تھا, اس طریقے سے وہ مضبوطی سے جم کے بیٹھتا تھا کہ سفر آسان رہے. تو وہ اس طرح بیٹھا ہوا گھڑ سوار جس نے جکڑ رکھا ہو, جس نے پکڑ رکھا ہو, قافیہ. تو قافیہ غزل کو تھامتا ہے, غزل کو مضبوطی فراہم کرتا ہے, غزل کو روانی فراہم کرتا ہے. اچھا, تو کبھی کبھار یوں بھی ہوتا تھا کہ بھئی وہ گھڑ سوار وہ قافیہ اکیلا نہیں ہوتا تھا, سفر تو کرنا ہوتا تھا, مسافر ایک سے زیادہ ہوتے تھے, 2 ہوتے تھے, تو وہ ایک کو اپنے پیچھے یعنی گھوڑے کی پشت پر اپنے پیچھے بٹھاتا تھا, اور وہ پیچھے بیٹھا ہوا شخص اب عیال کو تو نہیں پکڑ سکتا, تو یوں کرتا تھا کہ وہ اسی اگلے گھوڑ سوار کو یعنی قافیہ کو جکڑ لیتا تھا, تھام لیتا تھا. تو وہ قافیہ کو پیچھے سے جکڑا ہوا شخص جس نے قافیہ کو مضبوطی سے تھاما ہوا ردیف ہے.
اس طریقے سے آپ ردیف اور قافیہ کو نہیں بھولیں گے. تو قافیہ کے بغیر تو غزل ہو ہی نہیں سکتی. غزل ردیف کے بغیر غزل ہو سکتی ہے. جو غزل ردیف کے بغیر ہوگی وہ غیر مردف غزل کہلائے گی، اور جو اگر ردیف کے ساتھ ہوگی تو مردف کہلائے گی. تو یعنی کہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. قافیہ کی بات ہو گئی اور ردیف کی بات ہو گئی، تو اس سے آگے بڑھتے ہیں. مطلع کی ہم نے بات کی تھی. مطلب مطلع طلوع ہونے کی جگہ، یعنی کسی جگہ جہاں سے کوئی چیز طلوع ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، تو غزل کا وہ شعر جو عام طور پہ پہلا شعر ہوتا ہے، غزل کا وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافی و ہم ردیف ہوں، وہ مطلع کہلاتا ہے. اب غزل کیا مطلع غزل کی شرط ہے؟ نہیں، غزل مطلع کے بغیر ہو جاتی ہے، لیکن جو غزل مطلع کے بغیر ہوگی وہ سر بریدہ غزل کہلائے گی، سر کٹی غزل کہلائے گی. ہوگی غزل، ہو سکتی ہے. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا بھائی کہ مطلع ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہیں، اور جو اس کے بعد یعنی اس کے بعد جو عموماً غزل کے جو شعر ہوتے ہیں اس کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے. مطلع کے دونوں مصرے اور عام شعر کے ہر دوسرا مصرع جو ہوتا ہے وہ ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے. تو ایک اور مسئلہ اور ایک اور سوال بھی ہے جو آپ لوگوں سے عام طور پہ پوچھا جاتا ہے اپنے پیپروں میں کہ حسن مطلع کسے کہتے ہیں. تو حسن مطلع کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہوتا تھا کہ شعراء کرام غزل لکھتے ہوئے بعض اپنی فنی مہارتوں کا ثبوت دیتے ہوئے ایک سے زیادہ قافیے، ایک سے زیادہ مطلع ڈال دیتے تھے. یعنی ایسی غزل جو ایک سے زیادہ مطلعوں پر مشتمل ہوتی تھی. تو مطلب ایک پہلا اگر ایک سے زیادہ ہے تو مطلع اول ہو گیا، مطلع ثانی ہو گیا، مطلع ثالث ہو گیا. مطلب وہ جتنے بھی مطلع ڈال سکتے ہیں وہ ڈالتے تھے، یعنی اپنی فنی مہارت کا، استاد الشعراء ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے ایک سے زیادہ مطلع لکھتے تھے. اب انہوں نے لکھے تو ہوتا یہ تھا کہ جب کسی مشاعرے میں وہ شاعر پڑھنے کے لیے جاتے، مشاعرہ پڑھنے کے لیے، اور وہ اپنی ایک سے زیادہ مطلوع والی غزل کو پیش کرتے، تو پہلے تو بڑا اچھا لگتا کہ بھئی واہ ایک مطلع تھا، دوسرا بھی مطلع ہو گیا، پھر تیسرا بھی. تو ہوتا یہ تھا کہ عوام ان کو سن کر تھوڑا سا اکتا جاتے، اوب جاتے. تو جیسے ہی وہ مطلع ختم ہوتے اور اس کے بعد والا عام شعر ہوتا جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف نہیں ہوتے تھے، ایک ہوتا تھا، تو جیسے ہی وہ شعر جو کہ مطلع نہیں ہوتا تھا، عام شعر ہوتا تھا، جیسے وہ پڑھا جاتا تھا تو لوگ اش اش کر اٹھتے، انہیں بڑا لطف آتا تھا. تو اس شعر کو جس کے دونوں میں وہ جو مطلوع کے فوراً بعد آیا ہے، جو کہ مطلوع کے فوراً بعد آیا لیکن مطلع نہیں ہے، یعنی اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف نہیں ہیں، اسے حسن مطلع کہتے ہیں. یعنی حسن مطلع کا معاملہ حل ہو گیا کہ ایک سے زیادہ مطلوع والی غزل میں مطلوع کے بعد آنے والا، فوراً آنے والا جو شعر ہے وہ حسن مطلع کہلاتا ہے. یہ معاملہ حل ہوا. تو بھئی سر بریدہ غزل اگر مطلع نہیں ہوگا تو غزل ہو جائے گی لیکن وہ سر بریدہ غزل کہلائے گی. تو اب بات کرتے ہیں بھی مطلع ہو گیا تو مقطع. تو مقطع دیکھیں، قطع ہونا، کٹ جانا، کاٹنے کی جگہ، قطع یعنی ختم ہو جانے والی جگہ. تو غزل کا وہ شعر جس میں شاعر عموماً اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اسے مقطع کہتے ہیں، اور یہ بالعموم غزل کا آخری شعر ہوتا ہے. لیکن ایسی بھی غزل ہوتی ہے جس میں شاعر تخلص استعمال نہیں کرتے، تو وہ شعر آخری شعر تو ہوگا لیکن مقطع نہیں ہوگا. مقطع کے لیے تخلص شرط ہے. اب تخلص کیا ہے کہ بھئی وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اصل نام ان کا اور بھی ہو سکتا ہے، جیسے اسد اللہ خان غالب. اب غالب انہوں نے اپنا تخلص رکھا. بھئی اچھا، فیض احمد فیض نے فیض اپنا تخلص رکھ لیا. محمد تقی میر تقی میر، تو میر ان کا تخلص ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی شعراء اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، جو ان کا اصلی نام بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اصلی نام کے علاوہ بھی وہ تخلص رکھتے ہیں جو کہ مختصر ہوتا ہے، خاص وزن کے مطابق ہوتا ہے. تخلص اگر مقطع میں ہوگا تو مقطع کہلائے گا، ورنہ وہ آخری شعر کہلائے گا. اب مقطع بھی کیا غزل کی شرط ہے؟ تو نہیں، مقطع بھی غزل کی شرط نہیں ہے. مقطع کے بغیر غزل ہو سکتی ہے، لیکن وہ اسی طرح کہ جس طرح مطلع کے بغیر غزل سر بریدہ ہوتی ہے، تو مقطع کے بغیر غزل پا بریدہ ہوتی ہے، پاؤں کٹی ہوئی غزل ہوتی ہے. ایسی غزل جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہوں تو وہ یعنی بغیر مقطع کی جو غزل وہ پا بریدہ پاؤں کٹی غزل لیکن غزل ہو سکتی ہے. اب دیکھیں، آج
اس لیکچر میں فی الحال ہم نے سمجھی غزل کی حیت، فارمیٹ کہ غزل ہے کہ ہم نے اس کے لغوی مفہوم دیکھا، ہم نے اس کا اصطلاحی مفہوم دیکھا، پھر ہم نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی کہ ہم اس کو پہچان کیسے سکتے ہیں، کیا چیز غزل کو غزل بناتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ غزل بے عنوان ہوتی ہے، اچھا بھائی اس میں مطلع ہوتا ہے، اس میں مقطع ہوتا ہے، اس میں قافیہ ہوتا ہے، اس میں ردیف ہوتی ہے اور اس میں تخلص برتا جاتا ہے، اور اس طریقے اور وہ پوری غزل ایک ہی بحر میں ہوتی ہے، یعنی ایک ہی وزن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک مصرع بہت طویل نظر آئے گا تو دوسرا اس سے کم ہوگا، یا ایک شعر ایک خاص طرز میں برابر ہے اور دوسرا بہت طویل ہے، تیسرا مختصر، ایسا نہیں ہوگا۔ پوری غزل ایک ہی طرز میں ایک ہی ترتیب کے ساتھ موجود ہوگی، اور یہ اس طرح یہ غزل ہوتی ہے۔ اور غزل ایک اس میں نے کہا کہ تشبیب سے برآمد ہوئی ہے، اور رود کی فارسی شاعر رود کی کو اس کا موجد قرار دیا جاتا ہے۔ اچھا اردو میں کئی محمد قلی قطب شاہ نے بھی لکھی غزلیں لکھی، اچھا، اور ولی دکنی اردو غزل کے بڑے شاعر گزرے ہیں، لیکن یہ خیر فی الحال انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمارا براہ راست موضوع نہیں ہے۔ ہم نے آج غزل کو حیت کے حوالے سے سمجھا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کے موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے، اور کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیز مطلب غزل پہ ہمارا اعتماد، ہمارے بچوں کا، خاص طور پر ہمارے اچھے بچوں کا اور بچیوں کا اعتماد بحال ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں یعنی راشد سعیدی دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اس وقت کے لیے اجازت، اور اس لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال، اچھا کوئی پیچیدگی جو آپ کے ذہن میں آئی ہو، وہ آپ کسی یوٹیوب چینل میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔